बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी जो है वो काफ़ी अरसे से बरकरार है, लेकिन अब जो सियासी बयानात हैं वो ऐसा लगता है इखलाक और तहज़ीब की हदूद को भी अबूर कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब, उन्होंने नए इंतखाबात की बात भी कर दी है। तो अभी तो 6-7 महीने पहले इंतखाबात हुए हैं, तो नए इंतखाबात की बात क्यों हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज की गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो एक ऐसे वाक़े से करूँगा जो एक दफ़ा फिर हमें सानिया साहिवाल की याद दिला रहा है। अभी जो साहिवाल में एक मज़लूम ख़ानदान के साथ जो हुआ, उसके ज़ख्म अभी ताज़ा हैं और उसकी अभी तक इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन अभी वो ज़ख्म सब के ताज़ा हैं और बलूचिस्तान के शहर लोरा लाई में एक उस्ताद को, प्रोफेसर इब्राहीम अरमान लूनी को, एक पुलिस के अफसर ने, जो एएसपी लेवल का अफसर है, क्लाशनकोफ के बट मार मार के उसको शहीद कर दिया। कसूर क्या था? कसूर ये था कि उन्होंने एक धरना दिया था, और जो लोरा लाई में एक हमला हुआ था उसके ख़िलाफ़ एक धरना दिया था, और उसके बाद धरना ख़त्म हो चुका था, वो बैठ के चाय पी रहे थे और वहाँ पे एक पुलिस अफसर आए और उन्होंने उनको नाम से पुकारा और पुकार के उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी गई है, इस कत्ल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी गई है। जो इस दरख्वास्त देने वाले मुद्दई हैं उनका नाम है अब्दुल क़य्यूम अतमान खैल। मैंने इनसे ख़ुद बात की है, उन्होंने मुझे पूरा वाक़या सुनाया और इन्होंने बताया कि हम बहुत से लोगों के सामने एएसपी अताउर रहमान तरीन ने क्लाशनकोफ के बट मार मार के प्रोफेसर इब्राहीम अरमान लूनी को मौके पे ही कत्ल कर दिया। और फिर जब हम उनको हस्पताल ले जाना चाहते थे तो उसने हमें हस्पताल भी नहीं ले जाने दिया, यानी कि वो चाहता था कि ये पहले दम इसका निकल जाए फिर ये हस्पताल जाए। अब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, और जो सानिया साहिवाल है, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो मजलूम ख़ानदान है उसको पूरी रात सड़क पे धरना देना पड़ा, फिर एफआईआर दर्ज हुई। यहाँ पे भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो एक लिंक नज़र आता है आपको कि अगर सानिया साहिवाल पे भी कुछ क्विक एक्शन होता तो शायद यहाँ लोरा लाई में ये वाक़या ना होता। उससे पहले कराची में जो नकीबुल्लाह महसूद का मामला था, उसमें भी अगर मुल्ज़मान को जल्दी सज़ा मिल जाती तो शायद साहिवाल का सानिया ना होता। और उससे भी पहले 2014 में जो मॉडल टाउन लाहौर में वाक़या हुआ था, उसमें भी पुलिस वालों को अगर इबरत का निशान बना दिया जाता या और ताकतवर लोगों को, तो शायद ना नकीबुल्लाह महसूद वाला वाक़या होता, ना साहिवाल वाला वाक़या होता, ना लोरा लाई वाला वाक़या होता। तो ये मुल्क हमारा जो है, यहाँ पे जो रियासती इदारे हैं वो कानून का एहतराम क्यों नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, साबिक़ वज़ीर कानून पंजाब, और सेनेटर शशि पलेजो साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। दुरानी साहब, अभी तो साहिवाल वाला मामला जो है वही आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जाके वज़ीर आला पंजाब से कहा कि इसको ज़रा जल्दी निपटाने की कोशिश करें। तो अब ये लोरा लाई में एक उस्ताद को, एक पुरअमन उस्ताद जो है, उसको एक पुलिस वाले ने क्लाशनकोफ के बट मार के कत्ल कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। मेरा ख़्याल है आपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे रियासती इदारों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लॉ इन्फोर्सिंग, स्पेशली पुलिस जैसा इदारा जिसका काम ही खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ देना है, मेरा ख़्याल है बहुत अफसोसनाक है। ये भी इसी तरह जो सानिया था हमारा साहिवाल का, कि हमारे जो है रहम जो है ना जी, हमारे मुल्क में जो बड़ा ज़रूरी है, एक हम इस्लामी रियासत हैं, इस्लाम पे नाम पे कायम किया गया मुल्क जो है, उसमें पहली चीज़ जो है वो रहम है इंसानों पे, कि हम एक दूसरे को इंसान तो कम से कम समझें इर्रिस्पेक्टिव। मैं हमेशा पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा जी दुनिया का मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट था यूनाइटेड स्टेट्स की लिस्ट पे, वो उसामा बिन लादेन था। जब उसको उन्होंने मारा, उसकी बीवी बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसको साइड पे किया कि ये वांटेड है और उसको उस तरह ट्रीट किया उन्होंने। यहाँ पे हमें माशरे में भी मेरा ख्याल दिल और उस रहम की कमी हो गई है, और स्पेशली पुलिस जैसे इदारा जिससे काम ही तहफ़्फ़ुज़ देना जी, इनको खुसूसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। बल्कि अभी जो है ना, पीछे चेयरमैन PIA जो हमारे अभी एयर मार्शल साहब थे, उन्होंने मौलाना तारिक जमील को बुलवाया, 2 दिन का सरमन दिलवाया उन्होंने PIA के एम्प्लॉइज़ के लिए, थोड़ा सा उनमें वो जगाने के लिए कि जी आखिर को हम इंसान हैं, थोड़ा सा रहम हमें आ जाना चाहिए, काम बेहतर करना शुरू कर देना चाहिए। मेरा ख़्याल है बिल्कुल FIR होनी चाहिए और जो उनका जायज़ हक़ है पूरा होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, मैंने ये बात की है इनसे, अब्दुल क़य्यूम अतमान खैल साहब से, जिनके सामने एक कत्ल हुआ है।
وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پہلے اس نے حکم دیا، اے ایس پی عطاء الرحمان ترین نے اپنے کانسٹیبل کو کہا کہ اس کو مارو، قتل کر دو اس کو، تو اس نے اس کو ویسے ہی ایک کلاشنکوف کا ہلکا سا بٹ مارا، اس نے اس سے کلاشنکوف چھینی، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح قتل کرتے ہیں، اور پھر اس نے گھما کے کلاشنکوف کا بٹ اس کی گردن پہ مارا، تو گردن جو ہے وہ جب آپ گردن پہ ماریں گے نازک حصے پہ تو بندہ جو ہے وہ تو فارغ ہی ہوگا نا۔ اب یہ اتنی بے خوفی اے ایس پی لیول کا افسر جو ہے، یہ ہماری پولیس اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا ادارہ جو پولیس ہو یا کوئی اور لا انفورسنگ ایجنسی ہو، کسی انڈیویجول ایکٹ کو جو ہے وہ جب آپ اس کو پورے یعنی جو ہے وہ اجتماعی طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس قسم کا ماحول بناتے ہیں، تو اس میں پھر جو ہے نا پھر اس قسم کی ناکامیاں ہوتی ہیں، جس قسم کی ناکامیوں کی آپ نے جو ہے وہ پہلے بھی بات کی ہے۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے، اور آن دی پارٹ آف دی وہ اے ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب جو ہیں کہ انہوں نے پہلے اپنے کانسٹیبل کو حکم دیا، اس نے اگر اس حکم کو پورا نہیں کیا تو پھر اس نے خود جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا۔ اب اس میں اس کی کیا پرسنل وینڈیٹا تھا، کیا تھا، یہ انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ بات سامنے آئے گی۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ صحیح تناظر میں اس کے اوپر انصاف کو جو ہے وہ نافذ کرنے اور قانون کو نافذ کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ دوسری طرف لے جا کے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ بھی پھر جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو کام ہے یہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، پولیٹیشینز بھی شامل ہوتے ہیں، میڈیا بھی ساتھ ہی شامل ہوتا ہے، عام لوگ بھی شامل ہیں، اور عام لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہو سوشل جاتے میڈیا ہیں۔ کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اچھا سسی پلیجو صاحبہ، یہ جو ریاستی اداروں کا تشدد ہے بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ پروفیسر ارمان لونی صاحب جو ہیں وہ ایک استاد تھے، وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم عدم تشدد والے لوگ ہیں، اور یہ جو مدعی ہیں اس مقدمے کے عبدالقیوم عثمان خیل صاحب جن کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی بار بار پولیس افسر سے کہا بھائی ہم عدم تشدد والے لوگ ہیں، پھر بھی صرف اس لیے مارا کہ تم نے آج سارا دن دھرنا کیوں دیا اور سڑک کیوں بلاک کی۔ تو اگر یہ لوگ کلاشنکوف اٹھا لیں تو یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دھرنا دیں تو ان کو پولیس والے قتل کر دیتے ہیں۔ میر صاحب یہ ایک تو میں بالکل اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور بڑا ہی ہولناک اور ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ میرے خیال میں یہ ہیومن رائٹ کی بدترین وائلیشن ہے، یہ واقعہ ہو یا ساہیوال والا واقعہ ہو۔ اس میں حالانکہ اداروں کی طرف سے وار اگینسٹ ٹیررزم یا دوسری اس میں ہمارا جو بھی رہا ہے پاکستان کا حصہ، اس میں قربانیاں بھی رہی ہیں، لیکن پھر اس قسم کے اکا دکا واقعات لیکن اتنے بہیمانہ طریقے سے ہوتے ہیں جس میں ایک یعنی بے ساختہ یا اچانک سے نہیں، اس پہ لگتا ہے کہ یعنی پیچھے ایک ارادہ تھا یا جو سوال جواب ہوا ہے۔ ایک تو انویسٹیگیشن پھر یہ کوسچن مارک لگا دیتے ہیں اداروں پر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جو بھی سامنے ایویڈنس جو بھی ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے، جیسے ساہیوال میں کسی کی بھی گواہی ہو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، شیریں مزاری صاحبہ ابھی جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یا جو پرپوزڈ لیجسلیشن ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، یا بچوں کی شادی کے حوالے سے ابھی جو بل پاس ہوا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی نے حمایت کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعات جو ہے اس حوالے سے بھی حکومت کا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ برا واقعہ ہوا ہے، یہ ابھی بات کی گئی، یا رحم ہونا چاہیے، اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں، اس کے وہ جو آپ کے جو بھی لاز بنے ہوئے ہیں یا پروویژنس ہیں یا زیرو ٹالرنس ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہم کو پولیسنگ اور اس کی ریفارمز پر کام کرنا پڑے گا، لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو سیریسلی پریکٹیکل سٹیپس یا امپلیمنٹیشن جو لاز کی ہے اس میں آگے آنا پڑے گا۔ اچھا اب یہ جس طرح بات کی نا رانا صاحب نے کہ سم ٹائمز جو سچائی ہوتی ہے اس کے قتل میں میڈیا بھی کردار ادا کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی کردار ادا کرتی ہے، بہت سے اہم واقعات جو ہوتے ہیں وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور ان سے زیادہ جو کم اہم واقعات ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اب ایک میں آپ کو آج مثال دینا چاہتا ہوں، آپ سن رہے ہوں گے کافی دنوں سے بہت ایک معاملہ جو ہے
اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ شمالی وزیرستان کا ایک علاقہ جو ہے خیسور، وہاں پہ ایک گھر پہ سیکیورٹی فورسز نے ایک چھاپا مارا اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور ٹرائبل ایریے میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ چھاپا کیوں مارا گیا تھا؟ اس علاقے میں تقریباً 4 مہینے پہلے 12 اکتوبر 2018 کو ماڑی گیس کمپنی لمیٹڈ کے 4 جو ملازم ہیں وہ ان کو اغوا کیا گیا، ان میں سے 3 کو قتل کر دیا گیا، ان کو ان کی گاڑی سمیت زندہ جلا دیا گیا، اور وہ گاڑی جو ہے اس کو جلا دیا گیا۔ اور ایک جو ماڑی گیس کمپنی کا جو ملازم تھا زاہد محمود، جس کا تعلق پنڈی گھیب سے ہے، اٹک کے قریب ایک علاقہ ہے پنڈی گھیب، وہ جو زاہد ہے اس کو اغوا کار جو اپنے ساتھ لے گئے، اور باقی جو 3 ملازم تھے اس گیس کمپنی کے ان کو بھی زندہ جلا دیا۔ ایف سی کا ایک جوان تھا ذاکر اللہ، اس کو بھی زندہ جلا دیا۔ اب یہ جو زاہد محمود ہے، یہ اس کو اس علاقے میں وہ جو اغوا کار ہیں جن کا تعلق رپورٹڈلی طالبان کے ساتھ ہے، وہ اس کو کبھی کہیں چھپاتے ہیں کبھی کہیں چھپاتے ہیں، تو ان کے پیچھے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس میں خواتین کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی انتہائی قابل مذمت ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی ناقابل برداشت ہے، اس پہ ہر کوئی مذمت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو زاہد محمود ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ بیچارہ 4 مہینے سے اغوا ہے اور اسی علاقے میں موجود ہے۔ اس کے جو والدین ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں، وہ ایک اپیل کر رہے ہیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج 4 مہینے ہو گئے طالبان نے اغوا کر کے لے گئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں کمپنی کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کی جائے اور ہمارے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے۔ میرا بیٹا زاہد محمود وزیرستان میں ماڑی گیس کمپنی میں کام کر رہا تھا، پھر سے اغوا ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کا، ابھی تک ایک بار بھی 4 مہینے میں نہیں دیکھا ہے۔ یہ پی ٹی ایم والے جلسے جلوس نکال رہے ہیں، مہربانی کریں اور ہمارے بیٹے کے لیے کچھ کریں، مہربانی ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے میری، فوج والے بڑوں سے بھی درخواست ہے کہ میرے بیٹے کے لیے مہربانی کر کے کچھ کریں۔ یہ ایک ماں کی درخواست ہے کہ میرے بیٹے کے لیے یہ کچھ کریں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے، میں کس سے کہوں۔ اچھا، یہ جو زاہد محمود کو جس شخص نے اغوا کیا ہے رپورٹڈلی، یعنی کہ جس پہ الزام ہے کہ اس نے اغوا کیا ہے، اس کا نام شریعت اللہ ہے، تو اس کا جو والد ہے اس کا نام ہے جلاد خان، اس نے بھی اس سے لاتلقی کا اعلان کیا ہے، اور وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اس نے یہ باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی اس کے بیٹے کا تعلق طالبان سے ہے۔ شوف تا بچای راغلی نه یي تا بچای دا بچای څوک ته دا کم بچای دا تا څرنګه خبر دی بل ملش پوي کا دغه شریعت خان دی، شریعت خان څوک ته دا مو بچای دی، دا پسې ولې راځي؟ په دغه پسې دا راځي چې دغه طالب دی، دا طالب ده، مشر بچای دا کشر ده؟ نه کشر دی۔ اچھا، اب افتخار درانی صاحب، یہ سارے میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، پنڈی گھیب کا ایک شہری ہے پاکستان کا، زاہد محمود اس کا نام ہے، اس کو اغوا کیا ہوا ہے، کوئی اس کی بات ہی نہیں کر رہا، اور خیبر پختونخوا میں شامل ہو چکا ہے شمالی وزیرستان، حکومت آپ کی ہے وہاں پہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارا بھی فرض ہے، اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کا بھی فرض ہے، ان کو انفارمیشن جیسے ہی ملتی ہے ان کو وہ بھی شیئر کرتے ہیں، ہمارا حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے، اور میرا خیال ہے آپ نے بھی بتایا کہ وہ سرچ کر رہے ہیں، بٹ یوزول ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو کڈنیپ کر کے بارڈر پار بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر ایک بہت اچھا کام جو پاکستان فوج کر رہی ہے، فینسنگ کر رہی ہے بارڈر کی، جس سے اس طرح کے واقعات کافی کم ہو جائیں گے اور ٹریس بھی ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایک وقت میں اغوان سم ہوتی تھیں، اغوا برائے تاوانہ کام تھا، کے پی پولیس نے، اگر آپ دیکھیں، اور یہ نہیں کہ میں اس کو جو ہے بہت وہ کہہ رہا ہوں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، جینوئنلی جو کرائم ریٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں نیچے آیا ہے، ہماری کے پی پولیس نے اچھا کام کیا ہوا ہے۔ ابھی ایڈجوائننگ ایریا انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہم مدد کر سکے حکومت، وفاقی حکومت، اور ریکویسٹ کرے گی فورسز کو بھی کہ جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں فیملی کی کرنا چاہیے۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے خیال میں اگنور نہیں ہو رہے؟ جو حکومت اور اپوزیشن کی جو محاذ رہی ہے اس میں سیاسی بیان بازی جو ہے وہ اب ذاتی مخالفت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب اور بلاول صاحب، اور اس میں دیکھیں یہ جو المیہ ہے یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ 2014 سے جب سے عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے تھے اس وقت سے جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور انتشار اور
پکڑو اور جو ہے وہ ہلا گلا کرو، یہ سارا چلتا آ رہا ہے۔ اور اس میں وہ ختم نبوت بھی ہوا تھا۔ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس قسم کی فرقہ واریت اور لوگوں کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر دوسروں کو قتل کرنے کے جو ہے وہ انسٹیگیشنز ملیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں پھر الیکشن ہوا ہے، پھر الیکشن کے بعد اب نہ صرف عوام کے یہ مسائل جو ہیں، اب یہ جو نیورو سرجن جو ہے وہ 5 کروڑ روپے دے کے آیا ہے وہاں کوئٹہ میں، تو یہ پوری ریاست پوری حکومت بمائے اپوزیشن سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کی اور بات پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ تم نے توان کیوں دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کو روکا جا رہا ہے کہ یہ خبر دوبارہ نہ نشر کرو کہ وہ 5 کروڑ روپے جو ہے وہ دے کے آیا ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ اب اکانومی جو ہے ملک کی وہ جس طرف جا رہی ہے، جو یہ گیس کے بل ہیں، جو یہ بجلی کے بل ہیں، جو مہنگائی ہے، اب اگر ہم نے 3 ماہ 100 دن اسمبلی کا ریکارڈ نکلوا لیں، آپ کے جو ٹاک شوز ہیں ان کا ریکارڈ نکلوا لیں، اگر ہم نے ان کی ایک بات کا بھی جواب گالی کا گالی سے دیا ہو یا بری بات کا بری بات سے دیا ہو، اور ان کو یہ کہتے رہے کہ جی اکنامک پیکج کر لیں، یہ کر لیں، بیٹھ جائے، کہتے یہ تو جی این آر او مانگ رہے ہیں، یہ تو جو ہے وہ اپنی لوٹ مار جو ہے وہ ہم سے چھپا رہے ہیں، اور ہر وقت ڈاکو چور یہی گردان رکھی انہوں نے۔ اب اس کے بعد پھر جب ہماری طرف سے بھی کو ہلکا پھلکا جو ہے وہ جواب آنا شروع ہوا ہے، تو اب جا کے جو ہے نا وہ اب ایتھکس کمیٹی بن رہی ہے، اور اب جو ہے وہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ جناب یہ آپ ایتھکس کمیٹی کے ممبر ہیں؟ میں ممبر نہیں ہوں، اب ایتھکس کمیٹی بن رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب ایتھکس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آپ اور رانا صاحب رانا صاحب اور شیخ رشید دونوں ایتھکس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایتھکس کمیٹی میں نہیں ہوں گے تو ایتھکس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھنا بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اگر یہی کچھ ہوتا رہے گا تو پھر عوام سفر کریں گے، عوام کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے۔ میں سر ایک گزارش کر رہا ہوں، پہلے دن کی جو فوٹیج دکھا دیں، انہوں نے کہا پہلے دن سے لے کے پہلے 100 دن ہم نے کچھ نہیں، پہلے دن کی فوٹیج دکھا دیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ وہ تو بھئی ہمارا وہ تو پروٹیسٹ تھا، وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا صرف اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ذرا پروٹیسٹ کا مزہ جو ہے وہ آنا چاہیے، کہ وہ ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں نا۔ اچھا اس پہ میر صاحب ان کے خلاف وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سارا ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جی آپ کمیشن مان جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے، ایگریمنٹ کیا ہوا نہیں کیا۔ اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شیخ رشید اور رانا ثناءاللہ صاحب پارلیمنٹ کی ایتھکس کمیٹی میں آ گئے ہیں، کیا اس میں بلاول صاحب کو بھی ہونا چاہیے؟ ہیں، وہ بھی ہیں۔ اچھا وہ بھی ہے، تو پھر وہ آپس میں معاملہ طے کر لیں گے۔ یہ کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی ہے، اب اس کی کوئی ابھی تک ٹی آر یا میٹنگ نہیں ہوئی ہے، میں تبصرہ مزید کروں، لیکن جو لینگویج استعمال کی گئی ہے ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف، میرے خیال میں یہ بہت ہی گریوی لینگویج تھی، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ شیخ رشید اس پائے کے نہیں ہیں سیاستدان کو مزید تبصرہ کیا جائے، خوشی شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو تو سیریسلی کوئی نہیں لیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین جو ہیں، اتنی کم عمر کے باوجود دا وے ہی از بین موونگ اراؤنڈ ہولڈنگ میٹنگس اینڈ جو جلسے ہو رہے ہیں، اور جو پالیسی ہے یا پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو وہ ڈائریکشن دینے کی بات کرتے ہیں، یا ان کی عوام کے ساتھ اتنی انٹریکشن ہے، اور پیپلز پارٹی بڑی پارٹیوں میں سے، بلکہ میں کہوں گی ابھی بھی چاروں صوبوں کی حقیقی زنجیر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس حوالے سے اتنی ایج کے ہوتے ہوئے بھی جو ان کا ویژن ہے اور اپنی والدہ کا وہ مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اتنی مخالفت کے باوجود اتنے چیلنج، اور ایک لبرل اور پروگریسو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، میرے خیال میں کافی سارے لوگوں کو یہ بات شاید کھٹکتی ہے، اس وجہ سے یہ پرسنل اٹیکس جو ہمارا وتیرہ کبھی نہیں رہا، کبھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ہمارے کوئی دوسرے لیڈر نے اس طرح کی جو ہے کوئی جواباً کوئی جملہ کہا بھی ہوگا تو ان کو بھی انہوں نے بھی خیال کیا ہوگا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو ان پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ فرسٹریشن ہے اس چیز کی، جو حکومت بہت ساری چیزوں کو نہیں ٹیکل کر پا رہی ہے، اس حوالے سے ان کو اب ذاتی شاید اٹیکس زیادہ۔ ایک چیز میں صرف پیپلز پارٹی اور شیخ رشید دونوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں
کہ دونوں آج کل ایک دوسرے کی بڑی مذمت کر رہے ہیں. میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 8 سال پہلے راولپنڈی میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے شیخ رشید صاحب کی حمایت کی تھی. خورشید شاہ صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کی باتیں سر آنکھوں پہ, لیکن یہ بات ان کو اس وقت بھی کہنی چاہیے تھی 8 سال پہلے جب پیپلز پارٹی نے شیخ رشید کی حمایت کی تھی, اور وہ بائی الیکشن شیخ صاحب ہار گئے تھے. اب آپ بات کریں. اچھا, رانا صاحب نے بھی کہا کہ جی زبان خان صاحب کے بارے میں کہا گیا. ابھی مجھے یہ بتائیں میر صاحب, آپ تو ماشاءاللہ یہ کور کرتے رہتے ہیں. 2013 الیکشن میں تو ہم نے اس وقت دھرنا نہیں کیا ہوا تھا. جو شہباز شریف صاحب یا جو نواز شریف صاحب تھے, لڑکانا کراچی لاہور کی سڑکوں پہ پیٹ پھاڑنا الٹا لٹکانا, وہ کس نے کہا تھا؟ وہ ہم نے کہا تھا. وہ لینگویج کون یوز کر رہا تھا؟ اچھا یہ پیچھے آپ چلے جائیں 90 کی اس میں انہوں نے محترمہ کو کیا کیا نہیں کہا. اچھا اس کے بعد پیچھے چلے جائیں نصرت بھٹو صاحبہ کو کیا کیا نہیں کہا انہوں نے. اچھا اس کے بعد پامفلیٹ انہوں نے پھینکے. ابھی گفتگو کرتے ہیں ساری اٹھا کے ہم پہ بات کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا. ابھی سٹارٹ میں جو ہے آپ شروع کریں کہ ایک گفتگو جس میں کہیں ان کو اپنا ماضی آپ کے حال میں تو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں آ رہا. وہ اپنے ماضی کو جھٹلا چکے ہیں. ابھی مجھے بتائیں, ایک جو ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے, یا تو وہ فیصلہ چینج کروا دیں. وہ کہتے ہیں یہ صادق بھی نہیں ہے اور امین بھی نہیں ہے. تو کروڈ فارم میں آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہی کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں نا جی, یا تو آپ فیصلہ چینج کروا دیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں ہے, اسی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی صادق. یعنی آپ یہ کہہ دیں نا, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکو چور یہ ہے, تو جہانگیر ترین بھی ڈاکو ہے, یہ آپ فرما دیں تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ایکویژن کر لیتے ہیں. ہاں چلے کریں بات آپ. ٹھیک ہے, اس پہ ایکویژن کر لیتے چلے. آپ کی نظر میں جہانگیر ترین صاحب ڈاکو ہیں؟ ایتھیکلی جو ہے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اگر لیڈر کی بات کریں نا جی, ابھی ایک جو ہے آپ اٹھائیں گے, رانا صاحب مسلسل بولیں گے کہ جی اس نے مراد نے جو ہے اسٹیٹمنٹ کی. آپ مراد کی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں, وہ اس کا جذباتی ایکسنٹ ہے, آپ کا ایکسنٹ ہے پریزنٹیشن کا, وہ چینج نہیں ہو سکتا. میچور ہو گیا نا جی, اس کا ایک جذباتی ایکسنٹ ہے, کبھی بھی آف دی لائن نہیں جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں تقریریں دیکھ رہا ہوں. اچھا ہاں, ٹونٹ کون کرے گا؟ میں مانتا ہوں صاحب مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں جسٹیفائی کیا جائے. سوری میں انٹرپٹ نہیں کرتی, لیکن یعنی ماضی میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں, اس وجہ سے شیخ رشید صاحب کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے. یہ کوئی آرگومنٹ یہ نہیں ہے. اور ٹی وی پر بیٹھ کر جواب دے رہا ہوں رانا صاحب کا, وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ رانا صاحب پبلک کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے آ کے کیا. اگر ماضی کی غلط چیزیں ہوئی ہیں کیا ان کو سامنے تھوڑی رکھیں گے ہم؟ جسٹ اسٹریٹنگ اپ دی ریکارڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس امام میں سب ننگے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ اسٹریٹ کر لیں. ہم تو ان سے بہت بہتر اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا ابھی گفتگو ہوئی ہے جو دیکھیں جو درانی صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیٹ 80 اور 90 کی دہائی میں 2013 پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو آپس میں جس طرح سے جو ہے وہ تنازع رہا, اس کے بعد ایک وقت آیا کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور دونوں لیڈرز نے تسلیم کیا کہ جو ہم نے کیا غلط کیا, ہم آگے جو ہے ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد چلے 100% عمل نہیں ہوا, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پھر بھی 2013 الیکشن میں رانا صاحب وہ دیکھیں, وہ تو جلسوں کی تقاریر کی آپ بات کر رہے ہیں. جلسوں میں کر رہے تھے. نہیں جلسوں میں نہیں کر رہے آپ. تو دیکھیں نا, آپ جب میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے, آپ ہاؤس میں بات کریں گے, اس بات کا فرق ہے. اچھا ذرا ابھی تو ایتھکس کمیٹی نے یہی کہا نا کہ ان ہاؤس جو ہے پابندی ہے, باقی باہر جو ہے وہ ٹھیک ہے, جو کہتا ہے اس کا جواب. لیکن اب ایک بڑا اہم نقطہ دیکھیں, رانا صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر اجازت ہے. ابھی آپ دیکھیں ایتھکس کمیٹی کی لیمٹس جو ہے نا وہ یہ جو احسن اقبال صاحب نے نئے انتخابات کی بات کر دی ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے کہ احسن اقبال صاحب کے بیان پہ بات کریں, تھوڑی سی بات جو ہم پولیس والی بھی کر رہے تھے. ابھی آج جو لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اس ثانیہ ساہیوال کے حوالے سے, تو اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں, اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ آئی جی صاحب کیوں نہیں آئے, اور جس افسر نے فائرنگ کا حکم دیا تھا ساہیوال میں, ایس ایس پی صاحب ہیں وہ, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی پہ مدعی جو ہیں وہ عدم اعتماد کر چکے ہیں, تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ میرا خیال ان کی ملاقات ہے, چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہے ان کی فیملی سے. جس طرح چاہیں گے وہ, جو چاہیں گے وہ, جس طرح وہ مطمئن ہوں گے وہ ان کے لیے ان کو فالو کریں گے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے, چیف منسٹر صاحب اس پہ ایگری ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی میری ملاقات کے بعد جیسے ہی وہ کہیں گے ہم اسی طرح فالو کریں گے. ان کو مطمئن کیا جائے گا, انصاف نظر آئے گا, آپ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ تو آپ بڑی مثبت بات کر رہے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. یہ میں کل آپ کو چیف منسٹر صاحب پہلے مل رہے تھے, ان کو اتنی دیر سے کیوں مل رہے ہیں؟
ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, ملنا چاہیے تھا, لیکن میرے خیال ہے بیچ میں کہیں وہ اصل میں پرابلم یہ ہوا نا جس دن وہ پھولوں کا گلدستہ لے کے چلے گئے نا, تو اس سے بڑے حالات خراب ہو گئے تھے. وہ ان سے غلطی ہو گئی, وہ نہیں لے جانا چاہیے تھا. وہ دیکھیں نا, مان لیں, غلطی مان لینی چاہیے, ان سے غلطی ہو گئی. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مل لینا چاہیے تھا پہلے, اور یہ مسئلہ آگے جلدی حل ہونا چاہیے تھا. اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ گلدستہ خود نہیں لے کے گئے تھے. جی وہ صاحب ایک کھڑے ہیں جو لے کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, جس کو اتنا سینس ہونا چاہیے تھا, اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور چیف منسٹر صاحب کو وہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا. چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ میاں والی سے ادھر پہنچ رہے تھے, ان کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے ان صاحب کے, وہ تھے, وہ لے کے گئے ہیں, اور اچھا نہیں کیا انہوں نے. چلیں رانا ثناء اللہ صاحب, جوڈیشل کمیشن اگر بن جائے, جیسا کہ افتخار درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کو جو خلیل صاحب کا خاندان ہے جیسے کہے گا ویسے ہوگا, تو اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں, اس میں جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ نہیں بنائے گی, اور اگر ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی مجبوری بن گئی تو پھر جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اور جن لوگوں کے متعلق انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان کو مثال بنا دیں گے, ادھر آگے لٹکا دیں گے, ان کو یہ کر دیں گے, یہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس معاملے کو جس طرح سے الجھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بگاڑا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر بنیادی طور پہ یہ آپریشن ہے, اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی جو انفارمیشن تھی وہاں پہ غلطی ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپریشن کرنے میں غلطی ہوئی ہے, تو اسٹیٹ کو چاہیے تھا کہ اس بات کو ایڈمٹ کرتی اور اس خاندان کی تلافی بھی کرتی اور اس سے معافی بھی مانگتی. اور اگر یہ فیل ان لوگوں کا انہوں نے قتل بالعمد کیا ہے, انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بے گناہ لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کسی پرسنل وینڈیٹا یا انٹرسٹ کی خاطر ان کو قتل کیا ہے, تو پھر ان لوگوں کو وہیں اس سڑک کے اوپر جو ہے وہ لٹکانا چاہیے. اب ان دو چیزوں کا جو ہے وہ بہت فرق ہے. اس فرق کو ڈفرینشیٹ کیے بغیر گورنمنٹ نے دعوے کر دیے ہیں, اور ان دعووں کو جو ہے وہ اب پورا کرنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے, کر سکتے نہیں ہیں. اور اس کے لیے اب جو ہے نا بات کو کبھی ادھر کو گھمائیں گے, کبھی ادھر کو گھمائیں گے. اور وہ جو فیملیز ہیں, اب آپ دیکھیں کہ 3 بے گناہ ہیں جو مارے گئے ہیں. آپریشن 100% صحیح ہے, یہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ آپریشن 100% صحیح تھا. 3 بندے جو ہیں وہ بے گناہ ہیں, ایک چوتھے کو مرنے کے 30 دن بعد تک جو ہے وہ دہشت گرد ثابت کرنے. لیکن اگر درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مظلوم خاندان ہے اس کی خواہش پہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو ٹائم دینا چاہیے. نہیں ٹھیک ہے, جوڈیشل کمیشن اگر بن بھی جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد اسٹیٹ کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. رانا صاحب اپنے تجربے کی روشنی سے بتا رہے ہیں. نہیں, تجربے کی روشنی کی بات نہیں ہے. جب آپ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ساری ایویڈنس وہاں سے آپ نے کلیئر کر دی ہے, باقی ساتھ دیکھیں رانا صاحب آپ یہ 19 تاریخ کا واقعہ ہے نا, 19 کو شام 5:30 بجے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا رابطہ ہوا ہے, اور رابطے کے بعد پورے میڈیا پہ خبر آئی کہ ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اگلے دن 11 بجے کوئی تقریباً جو ہے وہ 30 گھنٹے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے, ملزم نامعلوم. نہیں سر, یہ دیکھیں رانا صاحب آپ وزیر قانون چلے, ہاں بالکل, انہوں نے لکھا ہے, ابھی دیکھیں نا, اگر میں مدعی ہوں اور ادھر آ رہا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے 16 ملزم CTD لکھا ہوا تھا, تو 16 بندے ڈیوٹی پہ تھے نا, جو نام سارے کے سارے تو ایک ایکچولی تو نامزد ہو گئے نا جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھے, نام تو تبدیل نہیں ہو سکتے ان کو. صرف 6 گرفتار ہوئے ان میں سے. نہیں جی نہیں, وہ جو 6 ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فائرنگ نہیں کیا وہاں. ہاں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں فائرنگ کی. بات یہ کہ انہوں نے گرفتار کن لوگوں کو کیا تھا, جن لوگوں کو گرفتار کیا تو ان کو نامزد کر دیتے. ہو جائے گا نا, تو دیکھیں نا کہاں پہ ہو جائیں گے وہ. چلے دیکھتے ہیں. نہیں, اب یہ شناخت پریڈ کروا رہے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ رانا صاحب ان کی جو ہے وہ شناخت پریڈ کروا رہے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ رانا صاحب کو مطمئن کیا جائے گا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. چلیں جی, رانا صاحب آپ کو مطمئن کیا جائے گا. اب آپ بتائیں سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نئے انتخابات ہونے چاہیے. ابھی تو 6 مہینے ہوئے انتخابات ہوئے, تو یہ پیپلز پارٹی بھی نئے انتخابات کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے, یہ عوام کی رائے پر چیزیں ہو سکتی ہیں,
کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو گورنمنٹ جیسے ابھی بات ہوئی تو بالکل پنجاب چیف منسٹر کو پہنچنا چاہیے تھا. انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے تو چیزیں خود بخود جو اوپر سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں نا. اب یہ کہ یہ جو الیکشن کے حوالے سے بہت سارے کوسچن مارک ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ گیس کی جو ہے آپ دیکھ لیں بلز کتنا آسمان سے یعنی چھو رہے ہیں. اور اس پہ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائے گی. اب آج یا تو ان کی جو پیمنٹ ہے اس کو ڈیفر کر دیتے میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ یعنی آپ کا پانی سے لے کر گیس سے لے کر بجلی, اور صوبوں میں فرسٹریشن ہے, NFC کا نہیں آیا, آپ کی جو ہے یہ جو منی بجٹ آیا تھا یہ تو معاشی مینیجرز کا بنایا ہوا. یعنی دوسری ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب امیر میں, اور کلیم کرتی تھی PTI اس میں تو یہ اکانومک ڈسپیرٹی کم کرنے کے لیے ان کو پیکیجز دینے چاہیے تھے. پیکیجز اسکیمز اس حوالے سے تو پرو پیپل یا غریب لوگوں کے حوالے سے نہیں دیکھا. اور ہم نے دیکھا جو ہدف بنائے گئے تھے, اور خود ان کی اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے, اور ہم وہ جو ترقی کے جو ہے یا اقتصادی حوالے سے جو 6.2 بہرحال اس کو بھی وہ نہیں, فارن انویسٹرز آ نہیں رہے. تو نیچے سے لے کر اوپری آپ دیکھیں, آج میں نے ایجنٹ موشن جمع کروایا ہے کہ بھئی اچانک سے کل ہم نے سنا ہے کہ حکومت نے ڈیسیجن لیا ہے یا ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے کہ ہائی پاورڈ ایک ٹیکس کمیشن بنے گی. یعنی جو صوبوں کو GST جو آن گڈس جو ہم ڈیمانڈ کریں وہ تو چھوڑے, جو ہم لے رہے ہیں سروسز پہ GST وہ بھی صوبوں سے جو ہے وہ لینے کی بات ہو رہی ہے. ایگریکلچر پانی ہے نہیں, سندھ تو پورا جو ہے ہم نے سیزن یہ پروڈکشن تھی نہیں, ہم نے بڑا جھیلا ہے, وہاں آپ کہہ رہے ایگریکلچر ٹیکس بھی ہم لیں گے. تو اس قسم کی چیزیں ہوں گی, اور جو غریب سے جو گیس بجلی پانی میں, تو ظاہری بات ہے ایک فضا اگر جڑے گی تو کوئی بات ایسی کرے گا تو اس کی جسٹیفیکیشن میں نیچے سے لے کر اوپر تک باتیں یا آواز سے آواز جڑ سکتی ہے. اگر عوام فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر بالکل یہ ڈیمانڈ آ سکتی ہے. ورنہ ہم تو جو ہے وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہم نے جیسے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑی ہمارے ڈس ایگریمنٹ تھے, ہماری بڑی تنقید تھی, لیکن ہم نے کہا 5 سال پورا کرنا ایک حکومت کا حق ہوتا ہے, آپ ان کو آئینی جو ہے وہ پوری کانسٹیٹیوشنل جو ہے اس کی دورانیہ پورا کرے, وہ پیریڈ پورا کرے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹریشن کی فضا اور زیادہ بڑھ رہی ہے, اور مختلف اور چیزیں جو پولرائزیشن کو بڑھا رہی ہیں. تو اس میں احسن اقبال کی اس بات پر میں تبصرہ نہ کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ حالات اس طرف اگر جائیں گے تو سارے لوگ, آج جو احسن اقبال کی بات ہے اس میں میرے خیال میں آواز میں ہو بھی سکتی ہے. ورنہ حکومت 5 سال پورا کرنے کا حق جو ہے ہر کسی کا ملنا چاہیے, وہ اصولاً تو ہمیشہ ہم نے بات کی ہے. اچھا, تو یہ بات جو ہے بجائے کہ یہ سندھ حکومت کرتی, جس کے ساتھ زیادہ اس وقت محاذرہ ہی ہے, یہ پنجاب کے ایک MNA صاحب کر رہے ہیں, اور الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں میر صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے کی بات نہ کیا کریں, لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے عوام کو بتانا کہ جی پیچھے کی بات کیوں کی جائے. جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا کہ پچھلے 10 سال جو ہے نا جی, یہ اکانومی کے اور گورننس کے ڈارک ایجز تھے. ٹھیک ہے, تاریخ کے ڈارک ایجز میں لکھا جائے گا. دیکھیں 5500 جو ہے کھرب کی اکانومی آپ کی عرب کی, 2 ٹریلین جو ہے آپ اس میں دیتے ہیں, صرف انٹرسٹ پے کرتے ہیں آپ سالانہ. باقی 3.5 میں آپ نے صوبے بھی چلانے ہیں, آپ نے ملک میں بھی چلانا ہے. اچھا ابھی آپ کو بتاؤں, یہ جو کہہ رہے ہیں بڑی سی اکانومی تھی, سرکولر ڈیٹ 1200 ارب روپے. اچھا جی, ریلوے جو ہے وہ خسارے میں ہے, PIA 450 ارب روپے میں, اتنے ہی سٹیل مل تھا, 54 ارب روپے ڈخانہ میں تھا, 14 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹور میں. اس طرح میں آپ کو 20 ادارے گن سکتا ہوں. ادارے خسارے میں ہیں, ملک آپ قرضے پہ چلا رہے ہیں, اور پھر یہ ہمیں بتا دیں یہ اکانومی بڑی زبردست تھی اس ملک کی, ہم چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ہم نے کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی لی ہے, کوئی جرمنی کی اکانومی لی ہوئی ہے. پاکستان کی اکانومی کا یہ حال تھا, 142 ارب روپے کا خسارہ تھا گیس میں. کبھی زندگی میں گیس میں خسارہ نہیں ہوا. یہ اٹھا کے انہوں نے ہمیں دے دیا. ہاں تیار انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, ہمیں انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ سیدھا جائیں گے لینڈ کریں گے IMF کے پاس. وہ اپنی کنڈیشنلٹی دیکھی, اور جو احسن اقبال صاحب کی خواہش ہے وہ جو انہوں نے آج ظاہر کی ہے وہ اسی لیے کیا ہوا تھا. لیکن ہوا کیا, اللہ میاں کی بڑی مہربانی ہے, ایک کریڈیبل ایماندار لیڈر آیا پاکستان میں, دوست ممالک نے مدد کی, ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ اپنی مرضی سے ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. آج دیکھیں ہیلتھ کارڈ ہم نے جو ہے اناؤنس کیا, لانچ کیا,
1 کروڑ لوگوں کو دیں گے 7,20,000 روپیہ کا ہیلتھ انشورنس کا. اس طرح کا ہیلتھ کارڈ پچھلی حکومت نے بھی جاری کیا تھا. جی جی وہ اسی مجھے کو پتا انہوں نے ریویو کر کے صاف کر کے اس کو جاری کر دیا. وہ آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد پروگرام میں بلائیے گا, بتائیے گا اس ہیلتھ کارڈ کے ساتھ کیا ہوا. 5 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ جو ہمارا قبائلی علاقے میں دیا جائے گا. ٹوٹل 15 لاکھ ہیلتھ کارڈ ایشو کر رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, اور 1 کروڑ وہ کر رہے ہیں, اور 5 لاکھ اس میں شامل ہیں جو کہ قبائلی علاقے میں ایشو کیا جائے گا, ہر فیملی کو دیا جائے گا. قبائلی علاقے والوں کو ذرا پریورٹی پہ رکھیں. جی جی پرائیورٹی, ان کے بڑے مسائل ہیں. جی جی پرائیورٹی ہے. 7,20,000 روپے پر فیملی ہوگا جو کہ لوگوں کو ملے گا, اور بہترین ہسپتال میں علاج کیے جائیں گے. اسی طرح ایک سوشل سیفٹی نیٹ ورک آ رہا ہے. وہ بہترین ہسپتال کہاں سے آئیں گے؟ بہترین ہسپتال خیبر پختونخوا میں اچھے ہیں, آپ کبھی آئے گا. خیبر پختونخوا کے ہاسپٹل کا جو حال ہے وہ بھی اپنا چیف جسٹس صاحب نے دیکھیں, سب کا انہوں نے ٹور 3 کیا تھا, ارب روپے کے 3.5 ارب روپے کے اشتہار خرچے. کیوں نیا خیبر پختونخوا کدھر ہے؟ 2 تائی اکثریت ملی اگر اسپتال ٹھیک نہ ہوتا ہے, کام ہم نے اچھا نہ کیا. تو آپ نے یہ ڈیم میں 9 ارب روپے اکٹھا کیا, 13 ارب روپے کے آپ نے اشتہار چلا دیے. نہیں وہ انہوں نے اپنے پلے سے تو نہیں دیے, وہ تو چلے تو ہے نا, ہم نے اپنا ٹائم چلے تو ہے نا. نہیں اسے کہتے ہیں 9 ارب روپے اکٹھا کیا. نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, وہ ہم نے اپنا ٹائم 1500 ارب ہم نے اپنا ٹائم 13 ارب روپے کا ٹائم میڈیا نے دیا ہے. میڈیا نے دیا, اور اس کے بعد میڈیا خود بحران کا شکار ہے. وزیر اعظم کے لیے اور چیف جسٹس کے لیے پبلک سروس میسج. ورنہ یہ 13 روپے نہ دیتا. نہیں میں رانا صاحب آپ کو بتایا تھا نا جی, شکارے میں بتاتا ہوں. تنخواہ نہیں آپ لائسنسی جو ہے نا, لائسنس لیتا ہے, اس کی لائسنس میں لکھا ہوتا ہے کہ 10% آف دی ایئر ٹائم آپ پبلک سروس میسیجز کے لیے بھیجیں گے. یہ پبلک سروس میسج تھا, یہ اس میں ایک ڈیڈیکیٹ کیا گیا. اس پبلک انٹرسٹ میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جناب افتخار درانی صاحب نے صحت سہولت کارڈ کا ذکر کیا, تو میں نے ذرا اس وقفے کے دوران اس کو پڑھا ہے. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, اور اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا. پہلے تو ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ہے کیا. کارڈ ہولڈر کو 7,20,000 تک علاج کی سہولت دستیاب ہوگی. 1.5 کروڑ خاندان یعنی 8 کروڑ شہری مفت علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے. اینجیوپلاسٹی, برین سرجری اور کینسر سمیت دیگر امراض کا مفت علاج ہوگا. نہ صرف سرکاری بلکہ نجی ہسپتالوں میں بھی مفت علاج ہوگا, اور ملک کے 150 سے زائد ہسپتال اس سہولت کے تحت مفت علاج کریں گے. نجی ہسپتالوں میں بھی مفت علاج ہوگا, یہ تو ناقابل یقین بات ہے. جی یہ پہلے ہم نے پریکٹس کیا ہوا ہے جی. ہمارا خیبر پختونخوا میں 5,40,000 اس وقت ہوتا تھا, سالانہ ہم دیا کرتے تھے. اس میں یہ کہ پینل آف دی ہاسپٹل ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پینل پہ جا کے آپ کو بلنگ ہو جاتی ہے, جیسے نارمل انشورنس. اس میں آپ پھر شوکت خانم کو بھی شامل کریں گے, وہاں بھی مفت علاج ہوگا؟ نہیں شوکت خانم پینل پہ نہیں ہے, لیکن کینسر کیونکہ نیچرلی یہ ملک بھر میں 150 ہاسپٹل جو ہے وہ مفت علاج کریں گے, تو یہ 8 کروڑ آپ لوگوں کا علاج جو ہے 150 ہاسپٹل میں ہو جائے گا. یہ سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں اس میں ڈیفائنڈ جو کیٹیگری اے ہاسپٹلز ہیں, اور وہ لسٹ ابھی سٹارٹ کی ہے, لسٹ بلڈ ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی لسٹ بلڈ ہوئی ہے, جیسے جیسے ڈیمانڈ آئی ہے ہم نے کی ہے. اس میں ٹارگٹ کیا 150 کو کتنے تک, کس فگر تک لے جائیں گے؟ دیکھیں یہ ڈیمانڈ بیسڈ ہے, جیسے ڈیمانڈ آتی ہے, کیونکہ نیچرلی عوام جب 8 کروڑ لوگوں کو آپ کارڈ جاری کر رہے ہیں سر بڑھے گی, تو بڑھے گی. میں نے آپ کو بریک سے پہلے کہا تھا, آپ نے کہا کہ 5 لاکھ قبائلی علاقے میں 5 لاکھ کارڈ آپ دیں گے. ہاں جی, میں بہت خوش ہوا. اب وہ جو ہمارے قبائلی علاقے کے 5 لاکھ لوگ ہیں, مثال کے طور پہ جو ساؤتھ وزیرستان کے جو لوگ ہیں, وہ وہاں پہ یہ کارڈ لے کے کدھر جائیں گے؟ وہاں پہ تو کوئی ان کو نہیں ملے گا, اس علاقے میں تو اسپتال ہے نہیں اس طرح کا. آپ کا سینٹر پشاور ہے, نارتھ ویسٹ ہاسپٹل کی طرح کے بڑے بڑے انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو فیسلٹیز ہیں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز گورنمنٹ کی بھی ہے, وہاں پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایبٹ آباد کے ہاسپٹلز ہیں اچھے, ان میں آپ جا سکتے ہیں. اسلام آباد آ سکتے ہیں اگر ان کے پینل پہ ہے. تو ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان کا آدمی جو ہے پاکستانی, وہ اسلام آباد سے بھی علاج 150 روپے کا علاج کروانے کے 350 روپے کرایہ خرچ کرتے ہیں. 1,000 روپے کا آپ کو آنے جانے کا خرچہ ملتا ہے, 1,000 روپے کا ملتا ہے آپ کو آنے جانے. اور آپ آر یو شیور کہ اینجیوپلاسٹی اور برین سرجری اور کینسر سمیت دیگر امراض کا مفت علاج ہوگا؟ یہ انٹائٹلڈ ہے اس ہیلتھ کارڈ میں, آپ جا کے اس کے اوپر اپنا علاج کروا سکتے. اگر کسی ہاسپٹل نے وہ ہیلتھ کارڈ کو اگر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں, یہ انشورنس بیسیکلی دیکھیں, اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ انشورنس پرووائڈ کر رہی ہے. یہ ٹیسٹڈ ماڈل ہے, پہلے ہم نے کیا ہوا. اس میں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے آرٹسٹ کو اور جرنلسٹ کو بھی شامل کیا ہوا. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ قابل عمل لگ رہا ہے آپ کو؟ جی نہیں, بالکل یہ قابل عمل نہیں ہے. جس طرح سے اس کو انہوں نے شروع کیا نا, ایک دم
یعنی 8 کروڑ پہ لے گئے ہیں تاکہ لوگ سن کے کہیں 8 اچھا کروڑ جی پہ تک جائے گا پوری آبادی کو جو انہوں نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے. آپ کی جو سندھ گورنمنٹ ہے گریجولی تھرو ایوولوشن لے کے جاتے ہیں آگے تو ہو سکتا ہے. سندھ گورنمنٹ بھی کراچی میں کچھ اسپتالوں میں کینسر کا مفت علاج کر رہی ہے, پاسبل ہے؟ نہیں میکسیمم آپ تو دے رہے ہیں نا 8 کروڑ یعنی انقلابی سندھ گورنمنٹ نے انقلابی اقدام اٹھائے ہیں اور ہم نہیں لیکن جہاں پہ وہ لیجسلیشن لکھا بھی آپ ابھی نے مختلف اس پر 1 ہو رہی کروڑ ہے. خاندان NICVD اور سے 8 لے کر کروڑ آپ لوگ. دیکھیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے I can't. دیکھیں ایک جی جی وہ ان کو ذرا بات کر رہی ہیں. تو اس میں سندھ گورنمنٹ نے بڑی اچھی پیش رفت کی ہے میرے خیال میں, اور جو اچھی چیز ہوگی اس کی کوئی بھی ہم تنقید برائے تنقید میں عادی نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کتنی پریکٹیکل ہے, کتنی پاسبل ہے. اور ایسا تو نہیں ہوگا, یہ PTI کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ شروع تو کوئی چیز بڑے اس سے جذبے کے ساتھ کرتی ہے, لیکن پھر اس کی کنٹینیوٹی یا وہ جو پروسیس میں اس چیز کو لے کر چلنا, مینٹین کرنا. اب 2 ایشوز آج کل چل رہے ہیں. ایک تو جو پرائیویٹ اسکولز جو فیس لے رہے ہیں, تو سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا, اس میں بھی سندھ گورنمنٹ نے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور CM سندھ نے اور انہوں نے مل کر جو ہے پیش رفت کی ہے. لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے چاروں صوبوں میں بہت بڑا کام ہے جس میں ہمیں کرنا باقی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کو بات کرنی تھی. یہ بہت بڑا میں فیلئر یہ ہوگا. کہہ رہا ہوں کہ جو فگر بتایا ہے رانا صاحب کنفیوز, اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی بتا دوں. یہ ٹارگٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے, ابھی ہم نے شروع کیا ہے, اس طرح جائے گا آگے, یہ رول آؤٹ ہوگا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. آج کے پروگرام کے آغاز میں نے بلوچستان کے شہر لورا لائی میں ایک استاد پروفیسر ابراہیم ارمان لونی کہ پولیس کے ہاتھوں قتل کا ذکر کیا ہے. اس کی FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی. پروفیسر لونی کا جو بھی موقف تھا آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے جو سیاسی خیالات ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف رائے جو ہے اس کو دبانے کے لیے کسی کو قتل کر دینا, اور وہ بھی ایک پولیس افسر جو لا انفورسر ہے وہ قتل کرے, تو جب وہ قاتل بن جائے گا تو وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم عمران خان اور چیف منسٹر بلوچستان جو ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ پروفیسر ارمان لونی کے قاتل پولیس افسر کے خلاف FIR درج کی جائے. اگر FIR درج نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے قاتل مضبوط ہے, حکومت کمزور ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.